जनाब मावी आजम साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जनाब स्पीकर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं एजेंडे पर ही बात करूँ, लेकिन चूँकि उससे पहले एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ जिसकी मज़म्मत करना हाउस के इस हर मेंबर की मैं समझता हूँ कि अखलाकी ज़िम्मेदारी है। मैं पाकिस्तान राय हक पार्टी की तरफ से 16 अक्टूबर को होने वाले इस ऐवान में अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। मैं आपकी वसातत से मखदूम हाशिम जवां बख्श साहब और जनाब हामिद याकूब शेख साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने कलील वक्त में अपनी भरपूर कोशिशों से बजट पेश करके जमहूरी अमल के तसलसल को आगे बढ़ाया, हमारी रहनुमाई की और मदद फरमाई। जनाब स्पीकर, ये जमहूरियत का हुस्न है कि अवाम जिनको मैंडेट देते हैं वो ऐवान में पहुंचकर अवाम के टैक्स के ज़रिए हासिल होने वाले पैसे से अपने इंतखाबी मंशूर में दर्ज अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करते हैं और आमदन को खर्च करने के लिए बजट बनाया जाता है। हुकूमत का मकसद अमूमन ज़राए तरजीहात के मुताबिक तकसीम, आमदन खर्च में तवाज़ुन, माशी इस्तेहकाम, तरक्की, मुआशरे में अदमी इत्मीनान की कैफियत को ख़त्म करना होता है। इसमें अपोजिशन को चाहिए कि वो नेक नीयती के साथ सलाह ज़रूर दे और हुकूमत को चाहिए कि वो खुश दिली से उस नेक नीयती पर मबनी सलाह को कबूल करे। लेकिन जो यहाँ रवैया अपनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उसकी मज़म्मत के लिए जितने भी अल्फाज दोहराए जाएँ कम हैं। मैं बजट की तरफ आना चाहूँगा। बजट का मुताला और हुकूमती पॉलिसी बयानात वाज़े करते हैं कि ये बजट पैराडाइम शिफ्ट है और हुकूमत डेवलपमेंट पैराडाइम से पैराडाइम सर्विसेज की तरफ शिफ्ट हो रही है। इंसाफ का तकाजा है कि इस पैराडाइम शिफ्ट की वजह से होने वाली तब्दीलियों से आम इंसान और मुआशरे को मुतासिर नहीं होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट बनाने वाले अहबाब ने इस पहलू को ज़रूर मद्देनज़र रखा होगा। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है इस बजट में, जो कि बतौर ख़ास हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इसको डेवलपमेंट पैराडाइम की तरफ एक कदम करार दिया। इससे मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो न दी गई तो आम इंसान और मुआशरा बहरहाल मुतासर हो सकता है। मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब ने अपनी बजट तकरीर में करेक्टिव बजट और प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ इशारा किया, जो कि खुशाइंद है। हुकूमत के रवां माली साल के बजट का टोटल हुजम 2026 अरब 21 करोड़ रुपए है, जबकि गुज़िश्ता हुजम 1970 अरब 70 करोड़ था। पैराडाइम शिफ्ट की वजह से मौजूद बजट में तरक्कियाती बजट की मद में 238 अरब रखे गए हैं, जबकि गुज़िश्ता बजट में तरक्कियाती अखराजात की मद में 635 अरब रुपए रखे गए थे। 370 अरब रुपए का ये फ़र्क एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा होता कि इस फ़र्क को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे इसके बेहतर असरात मुरतब हों, इसके मुआशरे पर कोई कमज़ोर असरात मुरतब ना हो। ये पहलू बेहतर है कि तनख्वाहें, पेंशन, मकामी हुकूमतें, सर्विसेज डिलीवरी अखराजात में शामिल करने के लिए 1264 अरब रुपए की रकम रखी गई है, जो कि गुज़िश्ता बजट के मुकाबले में 243 अरब रुपए ज़्यादा है। कोई शक नहीं कि ये हौसला अफजा है। जनाब स्पीकर, माशी खसारे को पूरा करने के लिए 138 अरब रुपए की रकम का मुख्तस होना अच्छी बात है और तवक्को है कि ये बहुत बड़ी रकम बजट के खसारे को पूरा करने के लिए लाई जाएगी। माजी में जो सवाबदीदी फंड में ये खसारे के लिए रखे जाने वाली रकम इस्तेमाल होती थी, मैं उम्मीद करूंगा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। बजट के खसारे का 5.8% से 6.6% पर आना और रुपए की कीमत में 15% की कमी, ये बायस तशवीश है और मैं उम्मीद रखता हूँ हुकूमत अपने ज़राए आमदन को बढ़ाकर अखराजात कम करने के साथ साथ खुर्द बुर्द को कंट्रोल करके टैक्स रिकवरी को बढ़ाकर इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस मकसद के लिए हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल करने की ज़रूरत है। अगर किसी को थाने में इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर किसी को स्कूल में अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, अगर किसी को हस्पताल में बेहतर इलाज नहीं मिलेगा, तो जनाब स्पीकर वो आदमी खुश दिली के साथ कभी भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस आदमी को इस फरसूदा निज़ाम में टैक्स लिया जा रहा है, कपड़े की मद में,
موبائل کی مد میں، یوٹیلیٹی بلز کی مد میں، اور اس کو دیا کچھ نہیں جا رہا۔ ایسے آدمی کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں بہت ظلم ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس پر ضرور غور کرے گی۔ ایک اور بہت اہم پہلو ہے، قومی جی ڈی پی کی شرح آپ کی 4.4% ہے، جبکہ پنجاب کی جی ڈی پی کی شرح 4.7% ہونا باعث تشویش ہے، کیونکہ سالانہ قومی پیداوار میں پنجاب کا حصہ 55% ہے۔ 55% ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی قومی جی ڈی پی سے ڈبل ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ ایسا اعداد و شمار ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس حوالے سے انقلابی اقدامات اٹھائے گی۔ تعلیم کے لیے 373 ارب روپے کا مختص ہونا گزشتہ بجٹ سے 28 ارب روپے زیادہ، یہ خوش آئند ہے۔ 3 اعلیٰ معیار کی یونیورسٹی اور ماڈل کالجز کے قیام کا اعلان قابل تعریف ہے، لیکن جناب اسپیکر میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، یونیورسٹی آف جھنگ جس کا ایکٹ منظور ہو گیا، میں نے اس کے لیے بجٹ سے پہلے مختلف منسٹر صاحبان سے ملاقاتیں کی، سی ایم صاحب موجود ہوتے وہ بھی تائید کر دے، میں نے ان سے ملاقات کی، سیکٹری ہائر ایجوکیشن یا اس سے متعلقہ جتنے بھی لوگ تھے میں نے ان سے بات کی اور انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کروائی، لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ 3 اعلیٰ درجے کی یونیورسٹیاں رکھنے کی اعلان کے باوجود یونیورسٹی آف جھنگ کے لیے اس بجٹ میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا۔ یونیورسٹی آف جھنگ کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس بجٹ میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا، حالانکہ محترم وزیر تعلیم صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم جب بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلیٰ معیار کی یونیورسٹیاں بنانے جا رہے ہوں گے، سب سے پہلے یونیورسٹی آف جھنگ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس کے لیے کوئی بجٹ تک نہ رکھا گیا۔ اللہ کرے اس کی کلاسز شروع کروانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بہتر اٹھائے جائیں۔ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ، یہ جناب اسپیکر پنجاب کے طلباء کی تعداد کے اعتبار سے ہمارے جھنگ کا یہ کالج سب سے بڑا کالج ہے۔ اس میں 10 سے زیادہ مضامین میں ماسٹر اور 14 مضامین میں بی ایس کلاسز ہو رہی ہیں۔ اس تاریخی اور بڑے کالج نے دنیا کے نامور شعراء کو، سائنسدانوں کو اپنی کوکھ سے جنم دیا، لیکن معذرت کے ساتھ اس کے لیے جو بجٹ میں مختص کی جانے والی رقم ہے وہ انتہائی کم ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جھنگ جو پنجاب کا طلباء کی تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے لیے رکھی جانے والی رقم کو کم از کم 2 گنا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں جس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں وہاں 5 سال سے 16 عمر کے بچے، یہ آپ کے سرکاری اعداد و شمار ہیں، 5 سے 16 سال کی عمر کے 44% بچے ہیں جو اردو پیرا پڑھنے سے قاصر ہیں، 63% بچے ہیں جو حساب و کتاب نہیں جانتے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ جھنگ کو ایمرجنسی بنیادوں پر نرسری سکولنگ کی اسکیم میں شامل کیا جائے اور عوامی نمائندوں کی مشاورت سے اے ڈی پی میں خاص حصہ رکھا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ یوتھ کے لیے اس بجٹ میں 1 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی۔ میرا مطالبہ ہوگا کہ جھنگ جیسے پسماندہ علاقے کے ہونہار ذہین طلباء کے لیے کم از کم 5 کروڑ روپے کا وظیفہ مختص کیا جائے۔ جناب اسپیکر، ہمارے ہاں 200 بیڈ میں اضافے کے لیے بلڈنگ کا کام 70% تک مکمل ہو چکا ہے، اور یہ ہاسپٹل وہ ہے جناب اسپیکر جس کی بنیاد آج سے تقریباً 10 سال پہلے آپ نے رکھی تھی۔ 10 سال پہلے جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، جس طرح ہمارے پہلو میں موجود اسمبلی زیر تعمیر ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اسمبلی اور ہمارا ہاسپٹل اللہ کرے ایک ہی تاریخ میں مکمل ہو جائے۔ 70% تک اس کا کام مکمل ہے، لیکن اس کو 200 بیڈ کے مریضوں کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، اس سے آگے اس کو کام میں نہیں لایا گیا۔ میری درخواست ہوگی جب 10% تک کام ہو چکا ہو تو آپ اس کو آن گوئنگ اسکیم میں شامل کر دیتے ہیں۔ ہمارے 70% تک کام ہو جانے والے اس ہاسپٹل کے لیے کم از کم بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ یہ 200 بیڈ کا ہمارا ہاسپٹل بہتر ہو سکے۔ اور میں اس کے ساتھ یہ بھی اضافہ کر دوں کہ ہمارے جھنگ کا جو ڈی ایچ کیو ہے یہ پنجاب کے دوسرے نمبر پر آتا ہے مریضوں کو چیک کرنے کے اعتبار سے۔
لیکن اس کو میں نے پچھلے بجٹ میں دیکھا، جو فنڈ دیے گئے وہ 23ویں نمبر پر اس کو فنڈ دیے گئے، اور مریض وہاں پہ جو چیک ہوتے ہیں وہ دوسرے نمبر کا مریضوں کی تعداد سے بڑا ہاسپٹل ہے۔ اور اگر یہاں پہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ موجود ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ان تک میری بات پہنچ جائے گی۔ جھنگ 2 دریاؤں جہلم اور چناب کی سرزمین ہے، لیکن پانی کے مسئلے کا شکار ہے۔ ویسے تو پورا پنجاب کا مطلب ہے 5 پانی، 5 دریا۔ اگر 5 دریاؤں والا یہ صوبہ صاف پانی سے محروم ہے اور کسان پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تو باقی پاکستان کے خطوں کی کیا حالت ہوگی، اس کا ہم بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس بجٹ میں حکومت نے ہر چیز کو ڈسکس کیا ہے، لیکن ریونیو جنریٹ کرنے کے حوالے سے کم از کم میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑی پالیسی بنائی گئی ہو۔ صاف پانی کے حوالے سے جو منصوبے لائے جا رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حکومت ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب واٹر کے نام سے، پاکستان واٹر کے نام سے پینے کے صاف پانی لوگوں کو مہیا کرے، جس سے ریونیو بھی بڑھے، اور پلانٹ جب لگیں گے ضرور لگیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر آ جائے۔ جناب اسپیکر، ہماری زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ زراعت کے لیے 93 ارب کا مختص ہونا قابل تعریف ہے۔ میرے ضلع جھنگ کے 50% طبقہ زراعت سے وابستہ ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں ہمارے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا جائے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب گرین پاکستان اور کلین پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جھنگ جس کا مطلب ہی درختوں کا جھنڈ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں میرا کسان درخت بیچ کر سپرے خرید رہا ہے، میرا کسان گاڑیاں بیچ کر سپرے خرید رہا ہے، اور اس کی حالت یہ ہے، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال ڈی اے پی کھاد 2350 روپے کی تھی اور اس سال 3550 روپے کی ہے۔ یوریا کھاد پچھلے سال 1400 روپے کی تھی اور اب 1700 روپے کی ہے۔ کین گورا 1175 روپے سے 1500 کی ہو گئی ہے۔ کیڑا مار ادویات قیمت 700 سے بڑھ کر 1100 ہو گئی ہے، جبکہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا جناب اسپیکر، گندم کا ریٹ وہی پرانا ہے، 1300 روپے سرکار لیتی ہے اور 1150 روپے عام بندہ لیتا ہے۔ اور میرے جھنگ کے لوگ گنے کی کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ جناب اسپیکر، شوگر مل مالکان سے میرے لوگ پیسے لینے کے منتظر ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی پیسے دلانے کی امید نہیں ہے۔ میرا مطالبہ ہے آپ جھنگ کی زرعی پیداوار کو بڑھائیں، لائف سٹاک کے حوالے سے اسپیشل پیکج دیں۔ جناب اسپیکر، میں ایوان میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں آپ زرعی حوالے سے جھنگ کو خصوصی پیکج دیں، میں جھنگ کی زرعی آمدن 2 گنا کرنے کا آپ کو ہاؤس میں وعدہ دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے اور فارن ریمیٹنسیز بڑھانے کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ آپ کا بجٹ کہتا ہے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ عدم توازن کا شکار ہے، میں آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے عملی تعاون کی پیشکش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، اس میں شک نہیں ہے کہ اس بجٹ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی زیادہ بجٹ نہیں رکھا گیا۔ ایک مریض ہے جو نزلہ زکام کا مریض ہے، ایک مریض ہے جس کے سر میں درد ہے، لیکن ایک مریض ہے جس کو آئی سی یو میں داخل کر دیا گیا ہے، اور اس کو اگر اچھی طبی امداد نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ جناب اسپیکر، میرے جھنگ کے روڈز، میرے جھنگ کا سیوریج، میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گا، ہمیں بتایا گیا تھا آن گوئنگ سکیم ایز اٹ از اس بجٹ میں رکھی جائیں گی۔ 70 کروڑ روپے ہمارے سیوریج کے لیے جو آن گوئنگ سکیم کا، اس کے لیے صرف 1 کروڑ روپیہ دیا گیا ہے۔ مجھے بتائیں اس 1 کروڑ روپے سے میں اس 8 مہینے میں وہاں پہ کیا کروں؟ اس 1 کروڑ سے 70 کروڑ روپے کی سکیم کا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بعض بنیادی روڈ ہیں جہاں پہ ہر وقت دھوئے کے بادل چھائے رہتے ہیں، کم از کم وہ جو سی ایم صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی ہمارے وہ روڈ ضرور بنائے جائیں، اور میں امید کروں گا اللہ تعالیٰ اس بجٹ کو اس صوبے کے لیے خیر کا باعث کرے گا۔ آخر میں آپ کی اجازت سے میں بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی پنجاب پاکستان رائے حق پارٹی معاویہ اعظم طارق عمران خان صاحب کی اپیل پر اپنی صوبائی اسمبلی کی 1 تنخواہ پاکستان کے ڈیم فنڈ کے لیے جمع کروانے کا اعلان کرتا ہوں، اور جب بھی اس کی عملی تعمیر کا آغاز ہوگا رائے حق پارٹی کے کارکنان رضاکارانہ طور پر اس میں حصہ لیں گے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔